गाइस हम लाए हैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सा टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। मुताला पाकिस्तान का, पाक स्टडी का। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। कई बार मैंने इस सवाल को देखा है क्वेश्चन पेपर्स में, तो मैं आपको प्रीफर करता हूँ ये बुक 11वीं 12वीं की बुक है, आप इसको पढ़ो। आप 8th की भी बुक पढ़ो हिस्ट्री की, ठीक है। आप 9th 10th की भी पढ़ो, लेकिन 11वीं 12वीं के जो इसमें आपका मुताला पाकिस्तान है, इससे ज़्यादातर सवाल मैंने देखे हैं क्वेश्चन पेपर्स में। ख़ास तौर पे जो हाई लेवल के सवालात होते हैं वहाँ पर ये आपको काम देती है। तो मैंने आज आपके लिए एक तैयार किया है एक ज़बरदस्त सा टॉपिक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देर ना हो जाए, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आगे अपने स्क्रीन पर और यहाँ पे लिखा हुआ है तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत, खिलाफत से आपको पता चलता है कि जो खलीफा थे हमारे मुसलमानों का, एक ही खलीफा माना जाता था, वो होता था तुर्की में। तो जब तुर्की के टुकड़े टुकड़े करने लगे, तब उस टाइम खिलाफत का सिस्टम जो था धर्म भरम होने जा रहा था। तब बरसगीर में मुसलमानों ने क्या किया, इस तहरीक को चलाया। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बात है 1914 की। 1914 ईस्वी में जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हुआ। दोस्तों ये वो बहुत बड़ी जंग है जो 1914 में आई थी, जिसे कहते हैं वर्ल्ड वार इंग्लिश में, जिसमें बरतानिया थे, फ्रांस, अमेरिका और रूस इत्यादि थे। ये चार बड़े पावर, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और रूस, चार पावरफुल कंट्रीज थे। दूसरी जानिब थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की का इश्तराक था। इनकी दूसरी तरफ तीन बड़े कंट्रीज थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ठीक है। तो तुर्की को दुनिया भर के मुसलमानों का मरकज़ माना जाता था। तुर्की के खलीफा को बरसगीर के मुसलमान अपना खलीफा तस्लीम करते थे। तुर्की उन दोनों ज़वाल पजीर था, ठीक है। इम्कान था कि उसे शिकस्त हो जाएगी। ऐसी सूरत में मुसलमानों का मरकज़ ख़त्म होने का ख़दशा था। गुमान था कि तुर्की को शिकस्त देने के बाद उसके इलाके इत्यादी ममालिक आपस में बांट लेंगे और इसका इक़्तिदार आला ख़त्म हो जाएगा। अब मुसलमानों को ऐसा लगा, बर्र-ए-सग़ीर को ऐसा लगा कि भैया हमारा जो खिलाफत वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा जब अगर तुर्की के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये जो इत्यादी ममालिक हैं ये इस पर पूरा कब्ज़ा करेगा और इसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर तो भैया ये हमारा खिलाफत वाला सिस्टम चला जाएगा। तो मुसलमानों ने यही सोचा। उन दिनों तुर्की एक बहुत वसी मुल्क था। उन दिनों तुर्की बहुत ज़्यादा वसी था, यानी कि वो उसका जो फैलाव था वो, यानी कि सऊदी अरब भी उसमें ही शामिल हुआ करता था। अब देखिए उसकी सरहदें कहाँ तक थी, मशरिक़ वस्ता से शुमाली अफ्रीका तक। इतना बड़ा कंट्री था तुर्की उस वक़्त। हिजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन भी तुर्कों के कंट्रोल में थी। ये सऊदी अरब जो था ये भी तुर्कों के कंट्रोल में था। यूँ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के शहर भी इत्यादियों के कब्ज़े में जा सकते थे। अब लाज़िमन जब तुर्की पे कब्ज़ा होगा तो जो पाक सरज़मीन है, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा, ये भी तो उन अंग्रेज़ों के उसमें चला जाएगा, यानी कि बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के हाथ में चला जाता। तो इसलिए मुसलमानों ने एक कदम उठाया। इन हालात को देखते हुए बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ किया उन्होंने। और वो तहरीक क्या था? वो तहरीक था आपका खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़। इस तहरीक को तहरीक के खिलाफत का नाम दिया जाता है। तो चलिए जी, आपको समझ आ चुका होगा कि तीन बड़े कंट्रीज़ कौन कौन से, अमेरिका आपका था, बरतानिया था, फ्रांस था और आपका रूस था। ये जो है ना बड़े जो कंट्रीज़ थे ये इत्यादि थे। अब उनके पास तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया तीन ममालिक थे। तो जब इत्यादियों ने इस जंग में पूरा का पूरा तुर्की कब्ज़ा कर लिया उन्होंने, तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि भाई अब जो है ना तुर्की के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जो तुर्की बहुत बड़ा ममालिक था उस वक़्त,
بہت بڑا ملک تھا، وہ وسطی ایشیا سے شروع ہوتا تھا تو آپ کا سعودی عرب تک جا پہنچا تھا، یعنی کہ ساؤتھ افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، اتنا بڑا کنٹری تھا. جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے تھے تو مسلمانوں نے دیکھا بھائی ہمارا خلافت تو چلا جا رہا ہے، اب جو ہے نا سعودی جو مکہ معظمہ ہے اور مدینہ پر تو انگریز قابض ہو جائیں گے. تو انہوں نے یہ قدم انہوں نے اٹھایا 1919 میں. ٹھیک ہے. تحریک کے قائدین کون کون سے تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، یہ تحریک کے سب سے بڑے پیش رواں تھے. مولانا شوکت علی، مولانا حضرت موانی، مولانا ظفر علی خان. اب یہ دونوں شاید برادرز ہو سکتے ہیں. ابو الکلام آزاد، حکیم اجمل خان اور متحد دوسرے رہنماؤں نے اپنی داخلی سیاست کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام تر توجہ خلافت کے مسئلہ پر مرکوز کر دی. اب ان لوگوں نے کیا کر دیا، جو سیاسی رہنما تھے یہ تمام تر کی سیاست کو چھوڑ کر اس کام میں لگے رہے، بھئی اس کام کو ہمیں کرنا ہے، اس تحریک کو چلانا ہے، اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے تاکہ جو خلافت کا سسٹم ہے وہ بچ جائے. تو انہوں نے ایک خلافت کمیٹی قائم کی، مجلس خدام کعبہ کو منظم کیا. ٹھیک ہے. اور زبردست سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا، خلافت کمیٹی بنایا، پھر مجلس خدام کعبہ کو منظم کیا اور سرگرمیاں اپنی شروع کر دی. مولانا عبدالباری، مشیر حسین قدوائی اور مولانا سلیمان ندوی وغیرہ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد کی صورت میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کر کے اسے ہندوستانی مسلمانوں کے جذبوں سے آگاہ کرنے گئے. اب یہ سارے مل گئے، مولانا عبدالباری تھے، مشیر حسین قدوائی تھی اور مولانا سلیمان ندوی تھے، محمد علی جوہر کی قیادت میں برطانیہ گئے. کیونکہ وزیر اعظم سے ملنے، برطانوی وزیر اعظم سے ملنے گئے کہ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ بھائی ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خلافت والا سسٹم ہے، یہ ہمارا ختم ہو جائے گا، لہٰذا آپ جو ہے نا اس جنگ کے روکنے کی کوشش کریں، یعنی کہ ہمارے خلافت کو ختم نہ کرے. ایسا کوئی انہوں نے مطالبہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا ہوگا برطانوی. ٹھیک ہے. اسے آگاہ کر دیا کہ یہ آپ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وفد برطانوی سیاستدانوں سے بھی ملا، مغربی ممالک میں مختلف شہروں میں جلسے منعقد کیے. اب انگریزوں کے جو ملک تھے وہاں پہ جلسے بھی شروع ہو گئے. واپس آئے تو بر صغیر کے طول و عرض میں جلوس نکالے گئے. اب یہ بر صغیر ہے آپ کا سب کنٹیننٹ، اس میں بھی جلسے شروع ہو گئے، جلوس شروع ہو گئے. جلسوں کا اہتمام کیا. تحریک خلافت کو بر صغیر میں چلائے جانے والی تمام تحریکوں میں سب سے زیادہ پرجوش اور زیادہ زبردست مانا جاتا تھا. اب یہ تحریک اتنا مشہور ہوا کہ مغربی ممالک جو انگریز تھے وہاں پہ بھی جلوس نکلے اور بر صغیر میں بھی شروع ہو گئے جلوس نکالنے. تو اسے زبردست مانا گیا. تو یہ تھے تحریک کے قائدین. کون کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، حضرت موانی، ظفر علی، عبدالکلام آزاد، حکیم اجمل اور دوسرے متعدد رہنما. اب آتے ہیں تحریک کے مقاصد کے تھے. اس تحریک کی مقصد کیا تھا؟ اس تحریک کو مقصد کیا تھا بنانے کا؟ کیا مقاصد تھے اس کے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا مقاصد تھے. تھوڑا سا میں اسکرول کر کے اس کو اوپر کرتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے آپ کو دکھ جائے. ٹھیک ہے. تو چلیے جی، تحریک خلافت ایک کثیر المقاصد تحریک تھی. اس نے بر صغیر میں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کیا. تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ، یعنی کہ ایک جو پلیٹ ہوتا ہے نا کھانے والا پلیٹ، سب بندے ایک ہی پلیٹ میں کہا جاتے ہیں، اس طرح انہوں نے بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا. وقتی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے مسلم عوام کی توجہ ہٹ گئی. وقتی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ تھا، اس نے مسلمانوں کے جو عوام تھے ان کی توجہ تو ہٹ گئی تھی، وہ خلافت کے تحفظ کے لیے جان و مال کی بازی لگائے بیٹھے تھے. اب جو مسلم لیگ کی طرف سے وہاں سے تو وہ ہٹ گئے تھے فی الحال کہ بھیا یہ جو ہے نا تحریک خلافت ہے، خلافت جو ہے اس کو بچانا ہے. تو مسلمانوں نے تحریک خلافت بچانے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کو فی الحال ایک طرف رکھ دیا، کونے میں. تحریک کے سامنے تین اہم مقصد تھے اس تحریک کو چلانے میں. تو پہلا مقصد کہتا ہے ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے، یعنی کہ ترکی ایک مملکت ہو. شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جوں کی توں رہیں، یعنی اس کی سرحدوں کو مت کاٹو بھائی، ترکی کی سرحدوں کو مت کاٹو، یہ انہوں نے شرط رکھا. اس کے ٹکڑے نہ کیے جائے. ان کا مقصد یہی تھا کہ ترکی کے ٹکڑے نہ کرو، اس کی سرحدیں بچاؤ، اس کی سرحدوں کو مت توڑو.
اور ترکی ایک مملکت رہے. بھیا دوسری یہ تھا کہ خلیفہ موجود رہے، یہ جو خلیفہ ہے یہ موجود رہے ہمارا، اس کو مت ہٹاؤ، اور ترکی اپنی حیثیت برقرار رکھے، یعنی کہ خلافت کا سسٹم ہے وہ چلتا ہی رہے. تیسرا تھا کہ بھئی حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ جو سعودی عرب ہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے، غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہو. اب سعودی عرب میں غیر مسلم افواج کو وہاں پہ مطلب شامل نہیں ہو، وہاں پہ نہ جائے، اس میں داخل نہ ہو. جیسے سعودی عرب میں مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ پاک سرزمین ہے، ان میں جو ہے نا غیر مسلم داخل نہ ہو. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ 3 ہمارے مقصد تھے مسلمانوں کے اس تحریک کے. ٹھیک ہے، کتنے مقصد تھے؟ 3 مقصد تھے. کون کون سے؟ ترکی کو مملکت رکھو، جغرافی سرحدیں اس کی تار تار نہ کرو، ٹکڑے نہ کرو اس کے، اور اس کو موجودہ خلیفہ جو ہے نا وہ رہے، اس میں خلافت کو ختم مت کرو، اسے برقرار رکھو. مقدس جو سرزمین ہے سعودی عرب اس میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہو. تو یہ 3 مقصد تھے اس تحریک کے. اگر یہ 3 مقصد آپ کو یاد ہو گئے، آپ کو یہ سوال کہ آپ کو 25 سے 25 نمبر ملیں گے. اگر آپ کو یہ سوال سمجھ آ چکا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس سوال کے بارے میں بہت کچھ لکھ سکتے ہو، 2-3 پیج لکھ سکتے ہو. چلیے جی، تحریک کی سرگرمیاں. اب اس تحریک کی کچھ سرگرمیاں تھی، پیش تھے. اب اس تحریک کی کیا سرگرمیاں تھی؟ تحریک کی سرگرمیاں، پہلی سرگرمی تھی کہ تحریک خلافت کے تحت وفود بھیجے گئے، کچھ وفد بھیجے گئے اس تحریک کے خلافت کے تحت. وفود نے یورپی ممالک اور خصوصاً برطانیہ میں بر صغیر کے مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا. ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ ترک مجاہدوں کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے، ادویات بھی فراہم کیے گئے. اب یہ کیا تھی؟ ایکٹیویٹیز تھی، سرگرمیاں تھی کہ اس خلافت کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وفد بھیجا، برطانیہ یورپی ممالک میں بھیجا، ڈاکٹر بھیجے، نرس بھیجے کہ ترکی مجاہد جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے ادویات فراہم کیے، مرہم پٹی وغیرہ. تو یہ سرگرمیاں تھے، ایکٹیویٹیز تھی. ترک حکومت کو رقوم مہیا کی گئی. اب ترکی کی حکومت اس کو پیسے بھی دیے گئے، بھائی مدد ہے، چلو آپ کرو، اس وقت مجبور ہو، اب جنگ کی حالت میں ہو. مسلم افہام میں کثیر دولت، کرنسی، سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے ترکی کی مالی امداد کے لیے روانہ کی. اب ترکی کی مدد کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کیے گئے. کون کون سی ایکٹیویٹیز؟ اب نوٹ کرو، آپ کو نوٹس بنانا ہے تو آپ نوٹ بنا سکتے ہو اس پر. چلیے جی، نمبر 4 ہے بر صغیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے. بر صغیر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکلے، بھائی اس خلافت کو بچاؤ، خلافت کو بچاؤ، خلافت کو بچاؤ. جلسے منظم کیے گئے، رکھے گئے، ہڑتالیں کی گئی. مسلم عوام نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی پیش کی، آؤ ہمیں گرفتار کرو لیکن خلافت کو بچاؤ. تحریک کے لیڈروں کو جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن تحریک کی آب و تاب میں کوئی فرق نہ آیا. اب یہ جو مولانا محمد علی جوہر تھے اس کو جیل بھی ہوا، بحیث سمجھ آیا. تو یہی سرگرمیاں تھی، یہی ایکٹیویٹیز تھی مسلمانوں کی. جگہ جگہ انہوں نے جلسے کیے، قربانیاں دی، اپنے آپ کو گرفتار کیا. تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی اماں، اچھا یہ دونوں برادرز ہیں، شوکت علی اور محمد علی، کا کردار بھی اہمیت کا حامل تھا. ان دنوں میں یہ نعرہ بہت مقبول ہوا، کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو. اب یہ ان دونوں کا جو اماں تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھیا جاؤ بیٹے جاؤ، اگر آپ کو خلافت بچانا ہے تو جاؤ، اگر تمہاری جان جاتی ہے تو اپنا جان بھی دے دو. یہ ہے اماں کس کی؟ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے اماں. اب جی کہتا ہے کہ آپ کا ایکٹیویٹیز اگلا، مسلم صحافت نے بھی زور دار کردار ادا کیا. جو مسلم صحافت تھے، صحافی تھے، انہوں نے بھی بہت کردار ادا کیا. مولانا ظفر علی خان نے زمیندار، مولانا آزاد نے الہلال. اب دیکھیں مولانا ظفر علی نے کیا اخبار جاری کیا؟ زمیندار. اور مولانا آزاد نے الہلال اور محمد علی جوہر نے کامریڈ، ہمدرد اخبار کے ذریعے کیا کیا؟ مسلم عوام کے ذہنوں میں طوفان پیدا کر دیا. انہوں نے کیسا طوفان پیدا کر دیا کہ بھائی خلافت کو بچاؤ، خلافت جو ہے نا چلا جا رہا ہے ہمارا، اسے بچاؤ. تو یہ 3 بڑے بڑے جو ہے نا صحافت والے تھے، مولانا ظفر علی نے زمیندار، آزاد نے ہلال اور جوہر نے کامریڈ اور ہمدرد اخبار جاری کیا. اس سے مسلمانوں کے جو احساسات تھے ان کو طوفان سے بھر دیا انہوں نے.
اب چلیے نیچے جاتے ہیں کہ گاندھی صاحب کیا کہتے ہیں، گاندھی صاحب کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس تحریک کے بارے میں. تو چلیے دیکھتے ہیں گاندھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. گاندھی کا کردار کیا تھا اس تحریک میں. گاندھی کو موقع مل گیا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے. اب اس شیطان کو تو موقع ہی مل گیا کہ بھیا مسلمانوں کا دل جیتنا ہے تو یہ تحریک خلافت چلانا پڑے گا. اس نے کلم کلا تحریک خلافت کی حمایت کر دی کہ بھیا یہ بہت اچھی بات ہے، خلافت کو بچانا ہے. تحریک کے جلسوں میں شرکت کی اس نے اور مسلمانوں کو اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا. اس نے کہا کہ بھیا مسلمان میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ خلافت کو بچاؤ. انڈین نیشنل کانگریس نے گاندھی کے ایما پر تحریک کا پورا ساتھ دیا. اب انڈین کانگریس نے کیا کیا، انڈین نیشنل کانگریس نے گاندھی کا تو ساتھ دیا اس تحریک میں کہ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. جب گاندھی آپ کے ساتھ ہے تو اس تحریک میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں. گاندھی نے جنگ عظیم اول کے دوران تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی. یہی تحریکیں تھیں گاندھی کی. کون سی؟ تحریک ترک موالات، سول نافرمانی اور تحریک عدم تعاون. یہ تحریکیں اس نے شروع کر دی کہ بھیا اب خلافت میں جو ہے نا، خلافت کو بچانا ہے ہمیں، ہم بھی اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں. گاندھی کا یہی کردار تھا. تحریک خلافت کی حمایت کر کے وہ مسلمانوں کو اپنی تحریکوں میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب اس نے کیا کیا، جو تحریکیں چلائی اس نے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. بھئی آؤ آپ بھی آؤ ہمارے ساتھ. اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا. اب کیا مشورہ دیا اس نے؟ اس کے مشورے تو بہت گھٹیا لگتے ہیں مجھے، کیونکہ اس کی جو تحریک میں حمایت تھی وہ ایک چال ہی تھی، پراپر چال تھا. تو چلیے اس نے کیا مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا اس گاندھی نے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا مشورہ. حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات واپس کر دیں. جو حکومت نے مسلمانوں کو لقب دیا تھا وہ سارے واپس لے لیں بھائی. سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دو. اب مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ بھیا آپ لوگ سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دو، اپنے القابات کو واپس لے لو، حکومت کو دے دو. حکومت کون چلا رہا تھا؟ انگریز چلا رہا تھا. اب یہ انگریز کی طرف سے تھے یا مسلمانوں کی طرف سے تھے؟ اب سوچو، تحریک میں تو مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن یہاں پر مسلمانوں کو الٹا مشورہ دے رہے ہیں. چلیے جی، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئے. یہ گاندھی مشورہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، بھیا تعلیم چھوڑ دو، سڑکوں پہ آ جاؤ. اچھا مشورہ ہے. گرفتاریاں دے، خود کو گرفتار کر لو تاکہ ہمارا جو لین ہے وہ کلیئر ہو جائے. ایسے کہہ رہے ہیں یہ گاندھی کردار. معصول دینے سے انکار کر دیں، یعنی کہ جو ٹیکس بیکس ہے ان کو انکار کر دو ان سے. تو یہ گاندھی صاحب کا مشورہ مجھے تو لگتا ہے یہ بالکل مسلمانوں کے حق میں نہیں جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو بالکل خراب کر رہا ہے. حکومت، اب کہتا ہے حکومت کی جانب سے ملنے والی امداد لینے سے انکار کر دو. آپ کو حکومت انگریز جو پیسہ دے گا آپ اس کو چھوڑ دو، تبھی جو ہے نا حکومت آپ کی بات مانے گی. اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان، ایران یا کسی دوسرے مسلم ملک میں ہجرت کرو تاکہ ہمارا لین کلیئر ہو جائے. بھائی چھوڑ دو، اس ملک کو چھوڑ دو، چلے جاؤ افغانستان، ایران، تاکہ پتہ چلے انگریزوں کو. تو یہ بالکل ہمارے حق میں نہیں تھا. مسلم رہنما گاندھی کی سازش کو سمجھ نہ سکے اور اس کی باتوں میں آ کر ایسے اقدام اٹھائے کہ مسلمانوں کی معیشت، تعلیم، سماجی حالت پر بے حد برا اثر پڑا. اب یہ مسلمان بے بختوں کو دیکھو، تم اس گاندھی کی بات کو کیوں مانے؟ اب انہوں نے ہجرت کرنا بھی شروع کر دیا، تعلیم چھوڑ دی، سرکاری ملازمتیں چھوڑ دی، گرفتاریاں دے دی. اس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے مسلمان کہ آج تک مسلمان ویسے کی ویسے رہ چکے ہیں. تو یہی بے وقوفی انہوں نے کر دی، گاندھی کی باتوں میں آ گئے. لاکھوں مسلمان اپنا سب کچھ بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کی غرض سے چل پڑے، لیکن حاکم افغانستان نے انہیں افغانستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی. اب دے دو تم افغان کو یہاں پہ اجازت. تو یہ ہے اس وقت جو ہے نا حاکم افغانستان نے اجازت نہ دے دی مسلمانوں کو. مجبوراً مسلمان واپس آئے اور یہاں بربادی، بھوک، بدحالی ان کی منتظر تھی. اب بھیا تم نے سب کچھ بیچ دیا، اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ دی، تو اب تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اب بھوکت لو، اس گاندھی کی باتوں کو بھوکت لو. بے پناہ نقصان اٹھانے کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں گاندھی کا اصلی چہرہ پہچاننے کا موقع ملا. اب پہچان گئے کہ گاندھی کیا کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، چلیے جی، ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا. زبردست ویڈیو ہے اور زبردست ٹاپک ہے آپ کا. لو بھیا، اب اس
تحریک کا انجام کیا ہوا؟ اب اس تحریک کا کیا انجام ہوا، کیا رسپانس ملا، کیا انجام ہوا اس کا؟ تو تحریک کا انجام، بر صغیر کے مسلمانوں نے گاندھی کا پورا ساتھ دیا تھا، لیکن جنگ عظیم اول کے خاتمے پر جب گاندھی نے محسوس کر لیا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا، تو اس نے مسلمان قائدین سے پوچھے بغیر اپنی تحریکوں کا خاتمہ کا اعلان کر دیا، جس سے مسلمانوں کو شدید مایوسی ہو گئی۔ اب گاندھی نے جتنی ساری تحریکیں چلائی تھی، اب اس نے ساری تحریکیں ختم کر دی۔ بھیا اس طرح نہیں ہوگا، اب جو ہے نا انگریزوں کے پیچھے ہی چلنا پڑے گا ہمیں۔ دوسری جانب ترکی شکست کے قریب پہنچ چکا تھا، اب ترکی کو بھی شکست ہونے والا تھا کہ ایک جرنیل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک افواج کو دوبارہ یکجا کر دیا۔ اب مصطفیٰ کمال پاشا، اس نے بکھری ہوئی جو فوج تھی ترکی کی، اس کو مکس کر لیا اور غازی کی طرح آئے میدان میں، ان میں نیا حوصلہ پیدا کیا کہ آؤ بھائی، میں ابھی تک زندہ ہوں، مصطفیٰ کمال پاشا کہہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترک خلیفہ کو اقتدار سے الگ کر کے ملک کی سربراہی خود ہی سنبھال لی۔ اب اس نے کہا بھائی خلافت کے اوپر جنگ ہے تو آپ ہٹ جاؤ، فی الحال مجھے دے دو، میرے انڈر دے دو اس ملک کو۔ روس اور برطانیہ دونوں ترکی پر قبضہ کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب برطانیہ اور روس نے تو مکمل اس پر قبضہ کیا تھا، لیکن ان کی باہمی رقابت ترکی کی سلامتی کا سبب بن گئی۔ یہ جو رشتہ داری تھی دونوں کی، اب اس نے ترکی کو تھوڑا سا سلامتی دے دیا۔ اتحادیوں نے مصطفیٰ کمال پاشا سے ایک معاہدہ کیا کہ بھائی ہم آپ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں مصطفیٰ صاحب۔ تو کون سا معاہدہ تھا؟ یہ معاہدہ تھا معاہدہ لوازن، معاہدہ لوازن، اس کو نوٹ کرنا، کے نام سے طے کیا۔ یوں ترکی کا اقتدار اعلیٰ ترکی بچ گیا، ٹھیک ہے۔ البتہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقوں پر ترکی کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ ترکی پر تو قبضہ روس اور برطانیہ نے کر دیا تھا، لیکن ایک معاہدہ انہوں نے مصطفیٰ کمال سے رکھ دیا تھا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ایک معاہدہ رکھ دیں، اور معاہدے کا نام ہے معاہدہ لوازن۔ حجاز مقدس عربوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب حجاز مقدس کو ترکی نے کر دیا عربوں کے حوالے، چل بھائی آپ لوگ اپنا سسٹم چلا لو۔ یوں در حقیقت طریق خلافت کے مقاصد کسی حد تک، میں نیچے جاتا ہوں، اسکرول کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پورے ہو گئے۔ اب یہ تحریک خلافت ہے وہ کچھ پورے ہو گئے تھے کہ بھیا اصل چیز ہے حجاز کو بچانا، یعنی کہ سعودی عرب کو بچانا، وہاں پہ انگریز نہ جائیں، پورے ہو گئے، کیونکہ ترکی محفوظ رہا، حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہوئی اور وہاں کا کنٹرول عرب مسلمانوں نے سنبھال لیا۔ خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا خاتمہ اتحادیوں نے نہیں، خود ترک افواج نے کیا، اور ان کے سالار اعلیٰ غازی مصطفیٰ پاشا نے خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ بھیا خلافت نہیں چلے گا، اب میری حکومت ہے، چاہے آپ کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ چلیے جی نیچے جاتے ہیں۔ میرے حساب سے تو یہ آپ کا ہو گیا سوال کمپلیٹ۔ یہ تھا آپ کا سوال تحریک خلافت، کیا سبق ملا آپ کو، آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ مجھے کیجیے گا، لائک مجھے کیجیے گا ضرور، میرے ویڈیو کو دیکھتے رہے گا، میرے چینل سے جڑے رہے گا، اس طرح کے ٹاپکس میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔